learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह इब्राहीम आयत 31। कुल इबादिया, मेरे बंदों से कह दें, अल्लज़ीना आमनु, वो जो ईमान लाए, युकीमुस्सलाता, कि वो नमाज कायम करें, व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करें, सिर्रम व अलानियतन, खुले और छुपे, मिन कबली, इससे पहले, अन यअतिया यौमुन, के वो दिन आए, ला बैउन फीही, जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, वला खिलाल, और ना कोई दोस्ती। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि मेरे उन बंदों को जो ईमान लाए उन बातों का हुक्म दे दीजिए जिनमें उनके लिए खैर, भलाई और इस्लाह है, कि वो नमाज को शरीयत के मुताबिक अदा करें, इसके रुकू और सजदों को पूरा करें और इसको मुकर्रर औकात में कामिल तहारत के साथ अदा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज है। अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब हो जाएगा, और अगर नमाज खराब हुई यानी सुन्नत के मुताबिक ना पाई गई तो नाकाम होगा। अगर बंदे के फ़राइज़ में कोई कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे के नामा अमाल में देखो कोई नफल इबादत है, अगर हुई तो नवाफिल के साथ फ़राइज़ की कमी पूरी कर दी जाएगी, फिर उसके तमाम अमाल का हिसाब इसी तरह होगा। जामे तिरमिज़ी 413। और वो हर वक्त खुले छुपे सदका करें, कम हो या ज़्यादा, जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसमें से खर्च करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोगों के दरमियान फ़ैसला नहीं कर दिया जाएगा हर शख्स अपने सदक़े के साए तले रहेगा। मिन कबली अन यअतिया यौमुन, यानी इससे पहले कि वो क़यामत का दिन आए जब कोई चीज़ फ़ायदा न देगी, जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी ना कोई दोस्ती। हर शख्स का मामला ऐसा होगा कि वो दूसरों से बेनियाज होगा, इसलिए हर शख्स के लिए लाजिम है कि वो उस दिन के लिए आज कमाई कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन कबली अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुम वला शफ़ाअ वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई तिजारत होगी और ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिश, और काफिर ही जालिम हैं। सूरह अल बकरा 254। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्दा, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अंज़ला मिनस्समाई माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया। फ़अख़रज बिही, फिर उससे निकाला, मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए फलों में से रिज़्क। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और इन दोनों की तख्लीक की इब्तदा की। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को याद दिलाया है, जिसने आसमानों को महफूज छत बनाया और उनको वुसअतों के साथ पैदा किया और ज़मीन को फ़र्श की तरह बिछा दिया, और आसमान से पानी नाजिल किया जिसके ज़रिए से ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज और फल उगाए, जिनके रंग, जायके, खुशबुएँ और फ़ायदे जुदा जुदा हैं, जिन्हें तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए रिज़्क बनाया। तुम उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हो और इसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी की तकमील होती है। वसख़्ख़र लकुमुल फुल्का, और उसने कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, लितजरिया फ़िल बहरी बिअम्रिही, कि वो उसके हुक्म से समंदर में चलें। वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए नहरों को मुसख्खर कर दिया, यानी जहाज़ और कश्तियों की सनत पर तुम्हें कुदरत अता की, तुम्हारे इख्तियार में दे दिए, और पानी की मौजों पर उनकी हिफाजत की, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे तिजारती माल को अल्लाह ताला के हुक्म से मौजों को चीरती फाड़ती तुम्हारी मंजिल तक ले जाएं। अल्लाह ताला ने दरिया और नहरें भी तुम्हारे कब्जे में कर दिए ताकि तुम खुद भी मीठा पानी पियो और तुम्हारे जानवरों को भी पानी मिले और तुम्हारे खेत भी उससे सैराब हों। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल कमरा, और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, दाइबैनी, लगातार चलने वाले। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन नहार, और तुम्हारे लिए उसने दिन और रात को मुसख्खर किया। वो अल्लाह ही है जिसने सूरज और चांद को तुम्हारा मुती बना दिया, जो दिन रात लगातार चलते चले जाते हैं, उनकी रफ्तार में नरमी आती है, ना वो सुस्त पड़ते हैं बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए रवां दवा रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून। ना ही सूरज के लायक है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आने वाली है, वो सब एक एक मिदार में तैर रहे हैं। सूरह यासीन आयत 40। सूरज और चांद की तरह दिन और रात भी आगे पीछे आते जाते हैं। अगर दिन आता है तो रात चली जाती है और रात आती है तो दिन चला जाता है। कभी दिन बड़ा होता है और रात छोटी, और कभी इसके बरक्स होता है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے، سن لو وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت 5۔ وَأَتَاكُمْ اور اس نے دی تمہیں من کلٍ ہر وہ چیز ما سألتموہ جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا من کل ما سألتموہ کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی تم نے رغبت کی۔ صحیح بخاری، یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کی اور وہ کچھ تمہیں عطا کیا جو تم نے مانگا اور جس کی تم نے آرزو کی۔ وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننے لگو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا شکر ادا کرنا تو دور، ان کو شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ طلق بن حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں انسان گن بھی نہیں سکتے، لہٰذا صبح و شام اس کے آگے جھکتے رہو۔ ابن کثیر، ان الانسان بلا شبہ انسان لظلوم کفار بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ انسان بہت ظلم کرنے والا ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی، بہت ناشکرا ہے، اور یہ اس کی صفت ہے جو نہ ایمان لائے نہ ہدایت پائے، پھر اگر وہ ایمان لائے اور ہدایت پائے تو یہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کیونکہ وہ نہایت ظالم، اپنے رب کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، تب وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کے حق کو پہچانتا ہے اور اسے قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کریں، اور وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اور اس سے مانگتے رہیں، جیسے ہر وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فیضان رہتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وجنبنی اور بچا لے مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یعنی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے بغیر کیسے علم ہو سکتا تھا اور وہ کیسے اس کا ذکر کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے امن کے لیے دعا کی تھی، اس کے رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس کی حرمت کے اسباب میسر فرمائے جو کہ ہمیں معلوم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ظالم حرم میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کلا کما کر دیتا ہے، جیسے اصحاب فیل کے ساتھ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے اور اس ارض محترم کے لیے امن کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے۔ سورہ العنکبوت 67۔ ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ آل عمران 97۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کے قریب جانے اور ان کی عبادت کے فتنے سے بچا لے۔ ربی اے میرے رب انہن اضللنا بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا کثیر من الناس بہت سے لوگوں کو، یعنی ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے ان بتوں کی عبادت کی۔ فمن تبعنی تو جو کوئی میری پیروی کرے، فانہ منی تو یقیناً وہ میرا ہے، یعنی جس نے ایمان اور تیرے لیے عبادت میں اخلاص اور بتوں کو چھوڑنے میں میری پیروی کی، یعنی میرے جیسا عمل کیا، وہ مجھ سے ہے، میرے دین سے ہے۔ ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم تو بلا شبہ آپ بے حد بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں مراد شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، یعنی جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی اس کے لیے وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دے گا۔ سورہ النساء 116۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت شرک سے توبہ کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں عیاں کر کے تم کو ڈرانے والا ہوں، بس بچاؤ کی صورت
صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے میری بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ہی موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کرے اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ صحیح بخاری 7283۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت ہے کہ انہوں نے گناہ گاروں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسے عذاب دے گا جو سرکشی اختیار کرے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک بسایا میں نے، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، بوادن، وادی میں، غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی، عند بیتک المحرمی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا اس وقت کی جب انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی زمین میں لا کر آباد کیا تھا۔ اس وقت وہ دودھ پیتے بچے تھے۔ مکہ جو اس دور میں سنسان جنگل تھا، تب وہاں نہ زراعت تھی، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے کو بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اور نہ وہاں پانی تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی، کوئی ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیا گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ، پس کر دے دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی الیہم، مائل ہوں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، کیونکہ نماز سب سے زیادہ خصوصیت کی حامل اور سب سے افضل عبادت ہے، اور جس نے نماز کو قائم کر لیا وہ دین کو قائم کرنے والا ہو گیا، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ان سے محبت کریں اور اس علاقے اور اس گھر سے محبت کریں جہاں میں نے انہیں لا کر آباد کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد کو اس علاقے میں کھانے کے لیے پھل دے جہاں پیداوار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ سورہ القصص 57۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو شکر گزاری کی توفیق عطا کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، ہم اس کھانے کا حق پورے طریقے سے ادا نہ کر سکے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ صحیح بخاری 5458۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔